बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम हार मानने को तैयार ही नहीं है। यानी इस मरतबा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रोला भी नहीं था और ईरान की अमेरिका की जंग के मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे और ये बयानिया भी बनवाया जा रहा था टाउट्स के ज़रिए से कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई। बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे दानिश्वर हैं, उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने तज्ज़िया करना शुरू कर दिया था कि इमरान खान इर्रेलेवेंट हो गए। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब तो सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल चुकी है और इमरान खान को रेलेवेंट रखने के लिए अब बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ख़त्म शुद्ध वाला बयानिया इमरान खान के बारे में बहुत ज़्यादा चल रहा था। इतने में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा जी मर्दान में जलसा है। इमरान खान साहब ने कहा जी वहाँ पे आना है और ये उनके ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो उस तरह की उम्मीद नहीं थी कि लोग ऐसे निकल कर आएंगे, लेकिन जलसागाह से जो मनाज़र हमने देखे, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए। पाकिस्तानी हार मान ही नहीं रहे। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मेरे ख्याल में आज सर पकड़ के बैठी हुई। बहुत सारे लोगों को तैयारी करवाई गई थी, उन्हें बताया गया था कि आपने रोला डाल देना, आपने ये कहना है कि देखा फेलियर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फारिग हो गई, अब कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता। तो मैंने एक दिन पहले जो सर्वे करवाया था आसिम मुनीर बमुकाबला इमरान खान, हालांकि बड़ी ज्यादती है। एक सरकारी मुलाजिम जो तनख्वाह लेता है पाकिस्तानियों से, उसका एक कौमी सतह के लीडर के साथ कोई मुकाबला हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। यानी सरकारी मुलाजिम का मुकाबला तो एक एमपीए के साथ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे इमरान खान साहब से मुकाबला इसलिए करवाना पड़ा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको अपने लीडर के तौर पे उठाया हुआ है और पाकिस्तान के मीडिया ने भी उनको एक बहुत बड़े आलमी प्लेयर और लीडर के तौर पे उठाया हुआ है। तो मवाजना करवाया तो 93.1% लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए और आसिम मुनीर साहब के साथ कितने खड़े हुए? 6.9%। सारी पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट के बावजूद उन दिनों में जब उनके लिए बहुत कोशिश, अब पाकिस्तानी जो है वो एक दफा फिर निकला है। और देखें, जिस बंदे को पाकिस्तानी पसंद करते हैं वो जलसागाह में नहीं था, सिर्फ उसका फोटो लगा के उन्होंने जलसा किया है। और जलसागाह में बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी तकारीर की जिनको लोग पसंद नहीं करते या जिनसे लोगों को गिले शिकवे हो सकते हैं, फिर भी लोग इमरान खान के सिर्फ नाम पर निकले। लोगों को पता था कि इमरान खान वहां नहीं आएगा, लोग जानते थे कि हम इमरान खान को नहीं देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे, लेकिन फिर भी उसके नाम पर लोग इकट्ठे होते हैं आज भी। इसे कहते हैं मकबूलियत। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टी मिलकर इसी जगह पे कल एक जलसा कर ले और जोर लगा के देख ले, इतना बड़ा जलसा वो नहीं कर पाएंगे। बहुत पैसा खर्च करने के बावजूद नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे तो लोग खुद निकल कर आ जाते हैं। देखिए, मेरा आज भी ये मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल पंजाब में। तहरीक इंसाफ की जितनी मकबूलियत पंजाब में है उतनी मकबूलियत सिंध में और बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं है। पंजाब में जिस किस्म की बर्बरियत है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक की पामालियां, गिरफ्तारियां और मुकदमात है, गोलियां तक चल गई हैं। अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रूम दिया जाए और उन्हें थोड़ी सी भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो आप पंजाब के अंदर इससे कई गुना बड़े जलसे देखेंगे, जैसा कि आप माजी में देखते रहे। लेकिन पंजाब को पूरी तरह से जकड़ कर रखा गया है और वहां पे एक हुकूमत भी ऐसी मुसल्लत की गई है जो ज़हनी मरीजों की तरह काम करती है। उन्होंने तबाही फेरी हुई है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। बहरहाल टाउटों की तैयारियां धड़ी की धड़ी रह गई और इमरान खान साहब के नाम पे लोग एक मरतबा फिर निकले और लोगों ने साबित किया और बताया कि आप आज इलेक्शन करवा लें, वो क्या फैसला करने वाले हैं। हालांकि जिस सूबे में आपकी हुकूमत होती है वहां पे आप उतने मकबूल नहीं होते। इमरान खान की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में और खैबर पख्तूनख्वा में लोग अभी भी ऐसे निकल रहे हैं। अब आज नाज़रीन, इंटरनेशनल मामलात में पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि अमेरिका के और ईरान के मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 दिन गुजारे और कोशिश की कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। अमेरिका से बार बार राब्ता किया, ईरान को यकीन दहानियां, कुछ मामला तय हो गए थे लेकिन तयशुदा मामलात से अमेरिका पीछे हटा और अमेरिका ने घेराबंदी खत्म नहीं की। तो अमेरिका का जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से मामला कटाई में पड़ गया। फिर इसराइल बार बार लबनान के ऊपर अभी भी अटैक करता है। चले वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब जो वाकया हुआ ये एक बड़ा वाकया है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, जरा ये वाकया आप देख लीजिए। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी फोर्सेज ने आबना हुर्मत में नाकाबंदी को अबूर करने की कोशिश करने वाले ईरानी परचम वाले एक कार्गो जहाज को रोककर उसे तहवील में ले लिया है। यानी एक ईरानी कमर्शियल जहाज को पकड़ लिया, कार्गो जहाज है, कोई मिलिट्री का जहाज तो है नहीं। इसको अमेरिकन ने पकड़ लिया और अपनी तहवील में ले लिया और इनके लोगों को काबू कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी एहलकारों ने जहाज को वार्निंग दी, फिर इंजन रूम को नुकसान पहुंचाकर उसे रोक दिया और बाद में उस पर कंट्रोल हासिल कर दिया। अब ये जहाज पे फायरिंग भी हुई है। ताहम ईरान की जानिब से फिर बाद में रद्द-ए-अमल आ गया और ईरान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन गुज़िश्ता जो 48 घंटे हैं वो बड़े हंगामा खेज रहे हैं, उनमें बहुत सारा कुछ हुआ है। इन 48 घंटों में क्या कुछ हुआ है जरा ये मैं आपके सामने रखता हूँ। 48 घंटों में ईरान ने आबने हुर्मुज़ को दोबारा से बंद कर दिया। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। फिर इन्हीं 48 घंटे में ईरान ने अमेरिका के साथ इन अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते। लेकिन ईरान की जानिब से जो मौक़िफ़ आ रहा है ना वो बड़ा सादा है। ईरान ये कहता है कि अमेरिका की जो ख्वाहिशात और मुतालबात हैं वो तब्दील होते रहते हैं
اور جو مطالبات امریکہ کے ہیں وہ ناقابل فہم ہیں، یعنی وہ اپنے مطالبات کو مزید سخت کرتا جا رہا ہے اور اس کے مطالبات بدلتے بھی ہیں، تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، لہذا ایسی صورت میں ان کے لیے مذاکرات کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اگلے ایک آدھے دن میں ہو جائے گے۔ آج پیر کے دن کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکی وفد پاکستان آئے گا۔ اس وفد کے حوالے سے دو لوگوں کا نام تو کنفرم ہے، ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر اور ایک ان کا قریبی ساتھی اسٹیو وٹکوف، کہ یہ دو لوگ تو پاکستان آ رہے ہیں۔ جو نائب صدر ہے امریکہ کے جے ڈی وینس، ان کے بارے میں الگ الگ اطلاعات آتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے پاکستان اور کبھی کہا جاتا ہے وہ نہیں آئیں گے۔ یہ اے بی سی نیوز کے نمائندے نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور بات کرنے کے بعد بتایا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نائب صدر پاکستان میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، پچھلی مرتبہ ویسے جو نائب صدر آئے تھے پاکستان، جب ان کا ایرانیوں کے ساتھ سامنا ہوا تو وہ کافی مشکل میں پڑ گئے تھے اور ان کو اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں قابلیت کا بہت فرق تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایران کا جو وفد آیا تھا وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس سینکڑوں کاغذ تھے، ہر چیز کے ثبوت اور بہت سارے ڈاکومنٹ تھے، انہوں نے عالمی قوانین اور باقی چیزوں کے اوپر ان کو دسترس تھی، اور وہ ایرانی سارے جو ہیں وہ پی ایچ ڈی کے لیول کے لوگ ہیں، جبکہ امریکن جو ہیں ان کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا یا وہ اتنا ان کا سٹیمنا نہیں تھا مذاکرات کے حوالے سے، تو جے ڈی وینس کو بڑی مشکلات پیش آئی۔ جے ڈی وینس بار بار رابطے کرتے رہے پیچھے امریکہ میں، انہوں نے لگ بھگ 1 درجن مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے، ٹائم لینے کے لیے، نیتن یاہو سے بھی رابطہ کیا، پھر ان کے پاس اتنا مینڈیٹ بھی نہیں تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ جانتا ہے کہ جب مذاکرات کامیاب ہونے ہیں تو ان کا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو خود لینا ہے، وہ اس کا کریڈٹ کبھی بھی کسی اور کو نہیں دے گا، وہ کریڈٹ ہمیشہ خود لینا پسند کرے گا، جتنی وہ اپنی تعریفیں کرتا ہے وہ کہتا ہے میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم ترین ہوں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتا ہے کہ جب کسی چیز کا کریڈٹ ہوگا تو وہ خود لے گا۔ پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ 24 گھنٹے کے نوٹس پر سیکیورٹی کی جو سیکرٹ سروس ہے وہ مطمئن نہیں ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ جے ڈی وینس کو پاکستان میں بھیجا، لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس کی جانب سے ایک اور سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جے ڈی وینس کو پاکستان بھیجا جائے۔ اب ابھی تک شیورٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ وفد آ جائے گا آج کے دن میں تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کی جانب سے کون کون پہنچا، ہو سکتا ہے وفد کے کچھ لوگ پہلے آ جائیں، کچھ بعد میں آ جائیں، لیکن امریکی وفد پاکستان آئے گا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا، اور 12 گھنٹوں میں اس نے 4 مرتبہ الگ الگ طرح کے سٹیٹمنٹ دیے ہیں۔ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بہت جارحانہ ہوتے ہیں، کبھی بالکل وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بڑے پرامید قسم کے ہوتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ پہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے جتنے بھی سروے آ رہے ہیں ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکن درگت بنا رہے ہیں، یعنی ٹرمپ کی مقبولیت 37% کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اتنی کم مقبولیت ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلے کبھی نہیں تھی۔ یہ ایک اور سروے امریکہ سے آیا ہے، اور اس سروے کے مطابق جو 63% امریکی ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مسترد کیا، اس کی پالیسی سے اختلاف کیا، جبکہ 37% جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو درست سمجھتے ہیں، اور یہ مقبولیت کی انتہائی کم سطح ہے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کھڑا ہے۔ یہ بہت حیران کن ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پریشانی کی بات ہے، اور اسی کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آ جائے کہ ایران نے رد عمل کیا دیا جب یہ اٹیک کیا گیا ایرانی جہاز کے اوپر اور اس کو پکڑ لیا گیا، تو اس کے بعد ایران نے ڈرون فائر کیے ہیں امریکی جنگی بحری جہازوں پر۔ اب ان سے نقصان کتنا ہوا ابھی تک اس کے بارے میں ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، یہ اطلاع ہمیں مل جائے گی اگلے چند گھنٹوں میں، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ لیکن ایران نے یہ ضرور بتایا کہ ڈرونز داغے گئے ہیں امریکی بحری جہازوں کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو امریکہ نے ان کے ساتھ کیا۔ ایران کی فوج کی کمان نے آج صبح ایرانی پرچم بردار مال بردار بحری جہاز پر امریکی گولہ باری اور اسے قبضے میں لینے کے واقعے پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی حکام نے ناکہ بندی کے اس اقدام کو امریکی فوج کی مسلح قذاقی یا جس کو بحری ڈکیتی کہتے ہیں آپ، وہ قرار دیا ہے، اور انہوں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں یہ ہے کہ ہم جلد ہی امریکہ کی اس کارروائی کا جواب دیں گے جسے ہم مسلح بحری قذاقی قرار دیتے ہیں۔ امریکہ نے بحیرہ عمان میں ایک ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے اس کا نیویگیشن سسٹم ناکارہ بنا کر اور اس پر اپنے میرینز اتار کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور بحری جارحیت کا ارتکاب کیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ وہ امریکی افواج کے اس اقدام کا بھرپور جواب دیں گی اور اس کا بدلہ لیں گی۔ یہ جہاز آ کہاں سے رہا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اتنا سادہ نہیں ہے، یہ جہاز جو ہے وہ چائنا سے آ رہا تھا اور ایرانی پرچم والا جہاز تھا۔ اب امریکہ اس کو نہیں گزرنے دے رہا تھا، ایکچولی یہ جا ایران کی طرف رہا تھا، تو امریکن نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا ایک دن پہلے کہ امریکہ سے ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن سے ایرانی جہازوں پر قبضہ کر کے کوئی فوٹیج بنائیں گے اور اس کو بتائیں گے جناب ہم نے یہ قبضہ کر لیا ہے، ہم بہت طاقتور ہیں۔ اب ایران مذاکرات کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک بڑا سوال ہے، لیکن ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنے اہم سورسز سے کچھ دعوے کیے، انہوں نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان اس وقت زیر بحث معاہدے کا خاکہ یہ ہو سکتا ہے جس میں حتمی صورت ابھی نہیں ملی، لیکن جو چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں امریکہ اور ایران کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایٹمی پروگرام اور یورینیم کا معاملہ ہے۔
یورینیم کی افزودگی پر 15 سالہ معطلی ایران تسلیم کر لے گا، یہ دعویٰ کیا گیا۔ امریکہ 20 سال مانگ رہا تھا جبکہ ایران 5 سال کی بات کرتا تھا۔ بالآخر 15 سال پر اتفاق ہو رہا ہے۔ اس منصوبے میں یورینیم کو ایندھن میں تبدیل کرنا شامل ہے، یعنی یورینیم امریکہ کو نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، اس کی ساکھ کو بدل دیا جائے گا، اور جب اس کی طبعی حالت بدل جائے گی تو دوبارہ سے اسے افزودہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سادہ عمل نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یورینیم رہے گی ایران کے اندر اور ایران سے باہر نہیں جائے گی، لیکن اسرائیل کے لیے اس میں پرابلم ہے۔ پھر ایک اور جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو جوہری تنصیبات ہیں ایران کی، اس معاملے میں ایک عالمی نگرانی رہے گی، وہ پہلے بھی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایران کے اندر ہی یورینیم جو ہے وہ اگر نگرانی میں لے لی جائے تو اس میں امریکہ اور ایران دونوں کو ایک فیس سیونگ مل جاتی ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے آبنہ ہرمز کو کھولنا۔ اس معاہدے کو یہ بنیادی نکات یہ دو ہی ہیں، ایک یہ کہ آبنہ ہرمز کو کھولنا اب یہ کن شرائط کے تحت کھلتا ہے، یہاں پہ کچھ اختلافات ہیں، اور اگر یہ اختلافات دور ہو جاتے ہیں تو معاملہ درست ہو جائے گا۔ ایک بڑی چیز جو اسرائیل کے لیے بڑی پریشان کن رہے گی وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کا مکمل خاتمہ چاہتا تھا، یعنی اس کے ہتھیار ختم ہو جائے، وہ پولیٹیکل قیادت جو اسرائیل کے خلاف ہے وہ پولیٹیکل قیادت عملی طور پہ موجود نہ رہے، یا رجیم تبدیل ہو جائے، ایسے لوگ آ جائیں ایران کے اندر حکومت میں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں اور ایران کا خطرہ ختم ہو جائے۔ اب اس کے اوپر کوئی بات بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ وہاں پہ جو حکومت موجود ہے وہ پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہو چکی ہے، وہ پہلے سے زیادہ سخت بھی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 منٹ تک ایک صحافی سے بات کی، یہ فاکس نیوز کے نمائندہ ہیں، ان سے بات کی۔ اب انہوں نے جو بتایا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 20 منٹ طویل بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے امن معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورے ملک کو اڑا دیا جائے گا، اگر ایران امن معاہدے پر دستخط نہیں کرتا تو پلوں اور پاور سٹیشنوں پر حملے کیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ان کے خصوصی ایلچی جیرڈ کشنر اور اسٹیو ویٹکوف مذاکرات کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں، جو منگل کو ہوں گے اور بدھ کو بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ ان کا کام ایک معاہدہ طے کرنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی شرائط انتہائی سادہ ہے اور یہ ایران کے لیے آخری موقع ہے۔ پھر انہوں نے کہا وہ اوباما والی غلطی نہیں دہرائیں گے، یعنی ایران کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دیں گے، ایران کو یورینیم کے ذخائر سے دستبردار ہونا پڑے گا، یہ بھی انہوں نے کہا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پورا ملک اڑا دیا جائے گا، اگر ایرانیوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ پلوں سے اور بجلی سے محروم ہو جائیں گے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں اور 72 گھنٹوں میں ہم یہ کر دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس قسم کی دھمکیاں لگائی۔ دوسری طرف ایران کا جو سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، ایجنسی ہے بلکہ تسنیم نیوز ایجنسی، اس نے ایک طویل بیان جاری کیا ہے جس میں کچھ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے ایران کے اس موقف کی وضاحت کی ہے کہ امریکہ ایک طرف عوامی سطح پر مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر رہا ہے تو دوسری طرف جنگ کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے۔ بیان میں مزید یہ کہا گیا کہ ایران اب جنگ کے پہلے مرحلے میں دکھائے گئے صبر اور تحمل کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ دوبارہ تصادم کی صورت میں ایران آغاز میں ہی ایسے جہنمی لمحات پیدا کرے گا جنہیں کبھی بھلایا نہیں جا سکے، یعنی جہنم کے ایسے دروازے کھول دے گا جنہیں کبھی کوئی نہیں بھولے گا۔ اس بیان میں واضح طور پر انتباہ دیا گیا ہے کہ اس بار باب مندب، سعودی آرامکو کی تنصیبات، سعودی عرب میں ینبع کی بندرگاہ اور متحدہ عرب امارات کا شہر فجیرہ سب اس تنازع کی زد میں آئیں گے۔ اب یہ اگر سٹیٹمنٹ اس طریقے سے ہے تو عرب ممالک کے لیے بہت پریشانی والی بات ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے کی طرح حملہ نہیں کریں گے، تاک تاک کر نہیں ماریں گے، اگر ہمارے اوپر بڑا حملہ ہوگا تو ہم اس سے بڑا جواب دیں گے اور ہم یکمشت جواب دیں گے، بہت طاقت کے ساتھ جواب دیں گے۔ دیکھیں ایران کو ایک پرابلم بھی ہوتا ہے، ایران کے ذخائر کے اوپر بھی امریکہ اٹیک کرتا ہے، اسرائیل اٹیک کرتا ہے، اور ان ذخائر کو تباہ کر کے وہ بہت ساری سائٹس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سے میزائل یا ڈرون لانچ کیے جاتے ہیں۔ تو ایران یہ کوشش کرے گا کہ میکسیمم ڈیمیج جو ہے وہ پہلے حملے میں کرے، اور جن جن ٹارگٹس کو اس نے اچیو کرنا ہے وہ پہلے حملے میں۔ اب یہ لڑائی جو ہے وہ ایک بڑی فیصلہ کن لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے اب بھی کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی کر کے دونوں فریقین بیٹھے اور کسی بھی نتیجے پر پہنچے اور جنگ بندی جو ہے وہ آگے بڑھ جائے۔ ناظرین، امریکی پی بی ایس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے داماد جیرڈ کشنر کی کرپشن سے متعلق ایک سٹوری چھاپ دی گئی۔ جیرڈ کشنر پاکستان میں ایران سے مذاکرات کے لیے دوسری بار پہنچ رہے ہیں۔ ایران جنگ اور مذاکرات کے تناظر میں پی بی ایس نے یہ سٹوری کی ہے۔ جیرڈ کشنر امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو ویٹکوف اور اس کے بیٹے زیک ویٹکوف کے کاروباری پارٹنر بھی ہیں۔ اسی توسط سے پاکستان کے فیلڈ مارشل اور کرپٹو کے خصوصی مشیر بلال بن ثاقب بھی ان کے شراکت دار ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایکسکلوسیو رپورٹ کے مطابق اسی چینل کے ذریعے ہی بھاری بھرکم معاوضے کے عوض پاکستان کی فوج نے صدر ٹرمپ تک رسائی حاصل کی اور پھر وائٹ ہاؤس میں تاریخی لنچ ہوا۔ یہ ذرا سمجھ آئے آپ کے پاکستان میں بلال بن ثاقب ہیں اور ان کا فیملی کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کرپٹو میں کام کرتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں اسٹیو وٹکوف کے بیٹے کے ساتھ
اور ان کے تعلقات ہیں جیرڈ کشنر کے ساتھ، اور یہ سارے کاروباری تعلقات ہیں، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی ہے، ان کے گھر تک جاتے ہیں، اور یہیں سے انہوں نے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اور کرپٹو کے معاملات میں بھاری انویسٹمنٹس اور پاکستان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی حاصل کی۔ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف مل کر غزہ اور اب ایران جنگ کے تناظر میں کنٹریکٹس حاصل کر رہے ہیں۔ غزہ کی تعمیر نو کے معاملے پر ٹرمپ نے اپنے داماد اور بیٹوں کو اہم پروجیکٹس اور کردار دیا ہے۔ مبینہ طور پر جیرڈ کشنر کی دولت ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے دوران، یعنی جو اب چل رہی ہے، $50 ملین سے $300 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک پوری سٹوری ہے جس میں بتایا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاندانی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ان کے حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ان کے بیٹے ایرک اور ڈونلڈ جونیئر اپنے کاروباری منصوبوں میں تیزی سے وسعت لا رہے ہیں۔ یہ افراد کروڑوں ڈالرز کما رہے ہیں، جس نے اثر رسوخ کے ناجائز استعمال اور مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے نئے خدشات کو جنم دیا۔ اب یہ ایک سٹوری ہے، ایک طرف یہاں پیسہ بنایا جا رہا ہے بہت زیادہ اس سٹوری کے مطابق جو یہاں بیان کیا گیا، اور جنگوں سے فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور یہی ایک نیکسس ہے جس کے ذریعے سے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب پہنچی۔ ناظرین، آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ویلوگ ختم کرتے کرتے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان کو بورڈ آف پیس میں رہنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان جب بورڈ آف پیس میں گیا تھا تو پاکستانیوں کو کہا گیا تھا ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ اب اسرائیل فلسطینیوں پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن تب سے لے کر اب تک لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ 2492 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے، جنگ بندی کی اسرائیل نے، حماس کے اوپر فلسطینیوں پہ اٹیک کیا، خوراک کی فراہمی کو روک رکھا بار بار، 775 لوگوں کو جنگ بندی کے بعد شہید کر دیا گیا، 207 بچے ہیں، 85 خواتین ہیں، اور 2171 زخمی کیے گئے ہیں، جن میں زیادہ بچے اور خواتین اور بزرگ ہیں۔ اب اس صورتحال میں کیا پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شامل رہنا چاہیے؟ میں نے اس پہ ایک سروے کروایا، آپ یہاں اس ویلاگ کے بعد بھی جواب دے سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔